अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शुएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम सीरीज़ का एक और ख़ुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान की एक स्पेशल स्टोरी है। एक वक्त था जब उनके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे और आज वो 4 कंपनीज़ के मालिक हैं। उसके साथ साथ फेलो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आयरलैंड में कई बिज़नेस की कंसल्टेंसी भी करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब इरफान हमीद साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कासिम अली शाह फाउंडेशन तशरीफ़ लाए। नो, आपका शुक्रिया। इट्स माई प्लेयर राइट। मैं तो कासिम अली शाह का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ और जिस लेवल पे वो जाके लोगों को एजुकेट करते हैं और दे आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ, लोगों की जो ज़िंदगी को तब्दील कर रहे हैं, और मैं ख़ुद भी लर्न करता हूँ, उनका मैं फ़ैन भी हूँ और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे हूँ। रियली ऑनर टू हैव यू सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन होगा, बेसिकली मैं आपकी कहानी को सामने लेके आना चाह रहा हूँ ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो आपकी कहानी को जान सकें। सर, आज से 20 साल पहले जिस तरह आपने बताया कि 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमाना बहुत मुश्किल था, ठीक है, उस दौरान आप आयरलैंड गए, ठीक है, उसके बाद आपने एक वो ज़बरदस्त किस्म की कहानी है कि आपने इंग्लिश किस तरह सीखी, फिर आपकी पहली जॉब क्या थी, उसके बाद फिर आपने अपने सफ़र की इब्तिदा की। आप जो हैं फेलो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इस वक्त, और उसके साथ साथ आप 4 कंपनियों के मालिक हैं। तो मैं चाह रहा था कि आप शुरुआत वहाँ से करें हमारे नाज़रीन को बताने से कि जब आप गए तब हालात क्या थे, आप किस तरह गए आयरलैंड और आपने शुरुआत कैसे की, आपकी फ़र्स्ट जॉब क्या थी? जब मैं गया आज से 20 साल पहले, मैं लिया का रहने वाला था। मैंने तो कभी लाहौर भी नहीं देखा था, तो वहीं पे पढ़ा। और मेरे पेरेंट्स टीचर थे, वालदा भी और वालिद साहब भी। हम 5 बहन भाई थे। जो एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है वही कि अगर आपने हायर एजुकेशन लेनी है तो साथ ज़रा आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैं तो लिविंग के चक्कर में आयरलैंड में गया था और मेरे वालिद साहब की एक ही दुकान होती थी अड्डे के ऊपर और उन्होंने वो बेची, ठीक है, 1,75,000 की आई थिंक उस वक्त। फिर मेरे एक मामू थे सऊदी अरब में, उन्होंने कहा हाँ अगर तू बाहर जाएगा तो शायद अच्छा है, तो उन्होंने कुछ पैसे भेजे। फिर एक चाचा से पैसे लिए, फिर मेरे वालिद साहब ने जीपी फ़ंड से पैसे निकलवाए। तो ये 4-5 जगह से हमने पैसे इकट्ठे करके, मेरी फ़ीस थी उस वक्त 3750 पाउंड डबलिन बिज़नेस स्कूल आयरलैंड में, तो वो हमने जमा करवाई और वहाँ पे फिर जग गया और एक ही दुकान जो उन्होंने बेचती थी। तो ये, और पहली मेरी जॉब जो आपने पूछा वो सिक्योरिटी की थी, और सिक्योरिटी की जॉब थी। मुझे कॉल आ जाती है कि यू हैव अ जॉब है, और मुझे ये समझ नहीं आती उन्होंने सुबह का बोला है या टुडे बोला है या टुमारो बोला है। तो लेकिन मैं चला जाता हूँ वहाँ पे ना। मैंने कहा अच्छा यार जाते हूँ, देखता हूँ, अगर आज होगी तो आज कर लूँगा, वरना फिर सुबह दोबारा चला जाऊँ। मैं वहाँ पे कहता हूँ तो फर्गूसन जो उसका इंचार्ज था आयरलैंड में, तो मिस्टर हमीद योर जॉब इज़ टुमारो। मैंने कहा अच्छा, मैं कल आ जाता हूँ। कहता नो स्टार्ट कर दो। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे टेस्को, जहाँ पे आपका मार्ट होता है, इसी तरह टेस्को था, उसके मैनेजर से कि इसको यूनिफॉर्म दे दो। तो उसने बोला कि हैंग ऑन हेयर, तो वो आगे चलता गया और मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो लेकिन उसने पीछे देखा कि मैं पीछे आ रहा हूँ, आई टोल्ड यू स्टॉप। मैंने कहा नो इंग्लिश, मुझे ऐसे बताना, इट स्टार्ट जस्ट स्टॉप। तो ये लेवल ऑफ मेरी इंग्लिश थी उस वक्त। तो पहली जॉब मेरी सिक्योरिटी की थी और फिर वहाँ से एक सर्कल शुरू हुआ। जब जो भी पैसे बनते थे, अब इसलिए हमारी फैमिली थी उसको भी सपोर्ट करता था मैं, और ये मेरे लिए प्राउड की बात है। तो मैंने ये सोचा कि मुझे जो बचत होगी वो मेरी स्टडी ही बचेगी मुझे, और उसके अलावा जो मेरा वीज़ा था वो स्टडी वीज़ा था, तो मुझे पढ़ना भी पड़ता था। अगर मैं वीज़ा नहीं जाता था, पढ़ता नहीं था, तो मुझे नेक्स्ट मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता था। तो ये एक रीज़न थी कि मैं पढ़ता गया। फिर मैंने कहा अच्छा यार मैं पढ़ रहा हूँ तो किस में वीज़ा लगता है, तो अकाउंटेंसी जो कि मुझे टू बी ऑनेस्ट उस वक्त बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब तो मेरा पैशन है। और वो मैंने कहा था मुझे ये बड़ी अजीब लगती थी, मुश्किल लगती थी, तो लेकिन मैंने इसमें ले लिया क्योंकि इसमें वीज़ा एक्सटेंड होता था आपका। तो मैंने एडमिशन ले लिया और फिर मैंने रात को सिक्योरिटी की जॉब होती थी, सारी रात बैठता, तो मैंने कभी इसको सीवी भेज, उसको सीवी भेज, सीवी भेजने शुरू कर दी। अब हर बंदा मुझे कहता था कि अब हमें कौन सी, उसमें ये था कि हमें जो आम जॉब्स मिलती थी वो होटल्स के अंदर सिक्योरिटी में या शॉप्स में जॉब करते थे हम उस वक्त 20 साल पहले। तो प्रोफेशनल जॉब्स हमारे लोग नहीं थे, तो हर कोई मजाक करता था कि अभी हमें कौन सी ऑफिस जॉब मिलने वाली है। तो मैंने कहा था नहीं यार, अल्लाह ताला सबको उसकी मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो मैंने अप्लाई किया, तो रात की शिफ्ट करके आया था, सो रहा था, तो मुझे कॉल आ जाती है। तो और जब मैं उनको बताता हूँ अपने दोस्तों को, उन्होंने कहा यार तुम्हें ख्वाब आया हुआ। किसने? तुम्हें सैटरडे, क्योंकि उसने बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू सैटरडे को है। मैंने उन्होंने कहा यार सैटरडे कौन इंटरव्यू होता है? मैंने कहा अच्छा यार हो सकता है ख्वाब भी आया हो। मैंने लेकिन मेरे दिमाग में रहा कि यार कोई ब्रॉडरिक नाम था
اور ڈرم مارٹن روڈ تھا. یہ 2 لفظ میرے ذہن میں رہ گئے. تو میں نے اپنے دوستوں سے بولا یار ایسے کرتے ہیں ہم ڈرم مارٹن پہ جاتے ہیں روڈ پہ, اگر وہاں پہ براڈک نامی کوئی کمپنی ہے تو میں وہاں پہ انٹرویو کے لیے ضرور جاؤں گا, ورنہ میرا خواب ہی صحیح. اس نے کہا ٹھیک. ہم گئے, وہاں پہ واقعی کمپنی تھی. اب میں سیچرڈے کو ڈرتے ڈرتے چلا گیا وہاں پہ. میں نے کہا آئی تھنک آئی ہیو این انٹرویو ہیئر. اس نے کہا یس یس ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہاں سے میری جاب ہوئی, لیکن وہ جاب اس وقت وہ انٹرنشپ تھی, تو وہ 1100 یا 1200 یورو مجھے پر منتھ دیتے تھے, لیکن اسی وقت میں سیکورٹی میں 2500 یورو کماتا تھا. تو یہ میرے لیے پھر ہاف دا انکم ہو گئی, اور اپنے آپ کو مینیج کرنا اور پیچھے بھی پیسے بھیجنا اور فیسز دینا اور یہ سارا کچھ بڑا مشکل ہو گیا. لیکن وہ میرا ون آف دا فرسٹ ہارڈ ڈیسیژن تھا کہ نہیں یار میں نے ڈیڈ اینڈ جاب نہیں کرنی, میں نے پروگریشن کرنی ہے. تو وہاں سے پھر میں نے اسٹارٹ کیا. صحیح. سر اگر ہم آپ کی بزنس کی بات کریں, پھر آپ نے اپنی کمپنیز کو کھولا, اس وقت آپ کی 4 کمپنیز ہیں. میں چاہ رہا تھا آپ اپنی کمپنیز کے بارے میں بتا دیں, اور آپ نے جب آپ نے جابس کی, ٹھیک ہے, جاب کے بعد آپ نے اپنے کام کا سوچا, اس کے پیچھے جو ویژن تھا, جو تھنکنگ تھی, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. جو اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ کمپلائنس میں پہلے ایسے انٹرن تھا, پھر میں مینیجر بنا, پھر میں نے جاب چینج کی. آج بھی جس کے ساتھ میں نے پہلی جاب کی تھی اینڈریو براڈک, وہ میرے ساتھ گولف کھیلتا ہے. اور اس کے بعد جس کے ساتھ میں نے سیکنڈ جاب کی پال نیومن, وہ بھی میرے ساتھ گولف کھیلتا ہے. تو ہم اتنے اچھے دوست ہیں. تو وہ ایک وقت آ گئے 15-20 سال ہائیلی کمپلائنس جاب کرتا. میں نے کہا یار ٹو مچ میں نے کر دیا. اس میں پارٹنر بنا سیکنڈ اسٹیم میجر پارٹنرس کے اندر. تو پھر میں نے کہا یار میں اپنا کوئی میں نے بزنسز کرنے ہیں جہاں پہ مجھے بیٹھ کے کھا سکوں نا. ایک آپ کے فیس آتا ہے آپ کی لائف کے اندر کہ یار ان کام نہیں کرنا, بس انجوائے کرنا ہے. تو میں نے بڑے سارے بزنس خرید لیے. وہ آئی تھنک میری ایک مسٹیک بھی تھی کہ میں نے آؤٹ آف پروفیشن جا کے میں نے سب وے اسٹور خریدے, 3 تھے. ابھی بھی ایک فرنچائز ہے میرے پاس, انٹرنیشنل فرنچائز خریدی. پھر میں نے کنوینئنس اسٹور بنائے, 40-50 کا اسٹاف. میں کبھی ادھر جا رہا ہوں, کبھی ادھر جا رہا ہوں. تو میں نے سوچا یار میں تو سوچتا تھا کہ میں بیٹھ کے کھاؤں گا, یہ تو میں پہلے سے بھی مشکل میں وہ ڈال گیا. لیکن چونکہ میں یہ ساتھ اکاؤنٹنسی تھی, کنسلٹنسی تھی, یہ بزنس تھا, وہ میں ٹائم نہیں دے سکا. تو دس واز میرے لیے لرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے ٹو مینی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا, اور وہ پھر ایک ایک کر کے مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا تھا. تو وہ میرا ایک 2-3 سال کا ایک ٹائم گزرا ہے جس کے اندر بزنس ٹرمائل تھا میرا, اور میں نے آئی لاس ملینز دیٹ ٹائم, رائٹ. بٹ آئی لرن. بلکہ میری بھائی سے میری بات ہوتی تھی تو میں کہتا تھا یار میں نے جو لیسن اس بزنس ٹرمائل میں لیا ہے, اور جو میں ایک ایروگنٹ لائف سے کہ آپ جا رہے ہیں, کما رہے ہیں, آپ پرائیویٹ جیٹ میں جا رہے ہیں اور ادھر سے, اور اس کے بعد آپ پھر ایک دفعہ زیرو ہوتے ہیں, اور جو آؤٹ ڈاؤن ٹو ارتھ آپ بنتے ہو, اور وہ جو آپ کے اندر عاجزی آتی ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو 1 منٹوں کی بات ہے. تو وہ جو میں نے سیکھا, وہ شاید میں اگر بلین ٹریلین دے کے بھی لگاتا تو شاید میں جتنے مرضی موٹیویشن اسپیکر کو سن لیتا, شاید میں وہ چیز نہ لرن کر سکتا. تو یہ میری ون آف دا گریٹسٹ لرننگ ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ نو آئی ول گو بیک, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. میں نے سوچا کہ ول لیٹ اسٹارٹ اگین. تو میں نے سب کو ایک ایک کر کے بیچنا شروع کر دیا. ابھی بھی 1-2 ہیں جو بھی اس سیل کے تھرو جا رہے ہیں. تو میں ان ٹیکس شروع کر دیا اپنے نام سے, کہ اب اس وقت تک مجھے اندازہ ہو گیا تھا کیا کہ اف آئی کین پے 40-50 پیپل ایوری ویک, اور ان کو میں مینیج کر سکتا ہوں, تو آئی کین اسٹارٹ اگین مائی سیلف. تو میں نے پھر وہاں سے اسٹارٹ کیا. یہ کمپنی بنائی ریبیٹ, جو ٹیکس ریفنڈ کا کام کرتی ہے, جیسے taxback.com ہوتی ہے. ہمارے 2500 آئرش کلائنٹس ہیں اس کے اندر. اور اس کے بعد جیسے یہاں پہ ابھی شروع ہوا ہے کہ لوگوں کو ہر سال ٹیکس ریٹرن جمع کروانا پڑتا ہے, تو وہاں پہ بھی ہر بندے کو ہر سال ٹیکس ریٹرن جمع کروانا پڑتا ہے جو سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں. تو اس کی ایک کمپنی ہے ٹیکس ریٹرن ڈاٹا کے نام سے, ہم سارا کام آن لائن کرتے ہیں, وہ بھی میری کمپنی ہے. پھر اس پر کمپنی فارمیشن آئرلینڈ, اگر کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی جیسے میکڈونلڈ, KFC وہ آئرلینڈ میں جاتی ہے, اس نے ہیڈ آفس بنانا ہے, اس نے وہاں پہ ٹیکس رجسٹریشن کرانی ہے, برانڈ رجسٹر کرانا ہے, تو اس کو کوئی وہاں پہ لیگل ایڈوائزر یا بزنس ایڈوائزر چاہیے ہوگا. دس از واٹ آئی ڈو انڈر ان ٹیکس, کہ اس کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی بنانا, وہاں پہ یہ سیٹ اپ کرنا. تو یہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے کہا کہ میں نے بہت سارے بزنسز میں جو ہے انویسٹمنٹ کر دی تھی, کام کرنا شروع کر دیا تھا. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بزنس مین ہے یا کوئی بندہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے, تو اسے ایک ہی اسٹریم میں کام کرنا چاہیے, آپ ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے اپنے فوکس کو؟ نہیں, ایکسپینڈ کرنا چاہیے, لیکن 1 by 1. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی یہ ایکسپرٹی نہیں ہے تو آپ نے ایک ایسی چیز خرید لی ہے اس لیے کہ میں بزنس ایڈوائزر ہوں اور میں ہر کام کر سکتا ہوں, تو آپ ہر کام نہیں کر سکتے ہو. ہاں, ہر کام کے لیے آپ کو ایک کام کو شروع کرو, اس کی ٹیم بناؤ, جب وہ ٹیم فنش ہو جائے پھر آگے جا کے تم دوسرا کام کرو, اس کی ٹیم بناؤ, پھر اس کے پیچھے اوور کانفیڈنس آلویز کل. تو اوور کانفیڈنس ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں, یہ ہے کہ جب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ پہلے دیکھو کہ یہ کیا
میں اپنے آپ کو ٹائم دے پا رہا ہوں. کہ ون آف دا ریزن میری یہ تھی کہ نہ تو میں بچوں کو ٹائم دے سکتا تھا, نہ میں گولف پلے کر سکتا. ٹھیک ہے آپ کے پاس ملین آ رہا ہے, ملین جا رہا ہے, لیکن آپ کی لائف تو ہیل ہے, تو اس پیسے کا کیا کرنا آپ نے. تو جو بھی ایکسپینڈ کرتا ہے اس کو یہ کہ پاور ڈیلیگیشن ہونی چاہیے, آگے پاور کو ڈیلیگیٹ کرے, ٹیم بنائے, پھر اگلے پہ موو کرے, پھر دیکھے کہ کیا اس کے بعد میں اس کو ٹائم دیے بغیر نیکسٹ بزنس کو چلا سکتا ہوں یا نہیں. یہ نہیں کہ میں یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا, پھر یہ مشکل پیش آتی ہے. صحیح. اچھا, آپ آئرلینڈ بزنس اتھارٹی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور ان کا ایک پروجیکٹ ہے کہ برنگ بزنس ٹو آئرلینڈ. سر اس میں آپ کس طرح کی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ میں چاہ رہا تھا اس میں تھوڑی سی بات ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ آئرلینڈ جو ہے نا اس وقت بیسٹ جورسڈکشن ہے, جو لو ٹیکس ہے وہاں پہ, اور اس بریگزٹ ہو رہا ہے, بریگزٹ کے حوالے سے وہ دس ول بی دی ایک صرف ایک سوری میں انگلش پہ چلا جاتا ہوں پھر, تو یہ صرف دا اونلی کنٹری ہوگا جو انگلش اسپیکنگ رہ جائے گا یورپی یونین کے اندر. تو جو بھی کمپنی یورپ کے اندر بزنس کرنا چاہتی ہے, چاہے گوگل ہے, چاہے لنکڈ ان ہے, مائکروسافٹ ہے, انہوں نے ہیڈ آفس آلریڈی وہاں پہ بنائے ہیں. تو وہ کنٹری کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ لو ٹیکس ہو, جہاں پہ کمپلائنس کم ہو, یا جہاں پہ ایزی ٹو بزنس ہو, جہاں پہ پروفیشنل ٹیلنٹ موجود ہو. تو آئرلینڈ از ون آف دیم. تو وہاں پہ ایک ان کا ادارہ ہے IDA انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, تو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ بزنس کو لے کے آئیں. تو میں نے ابھی پچھلے 2 مہینے کے اندر میں پہلے ماسکو میں نے ایگزیبیشن کی ہے, اور پھر اس پہ میرا سٹینڈ تھا. پھر میں کیو یوکرین گیا ہوں, وہاں پہ میرا سٹینڈ تھا. ابھی آنے سے پہلے 3 دن میں لندن میں تھا, گوئنگ گلوبل لائیو. لندن میں جتنے بھی ملٹی نیشنل بزنس ہیں وہ باہر بزنس اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ میں نے 3500 لوگوں نے وہ ایکسپو کو اٹینڈ کیا ہے. تو میری 30 منٹ کی پریزنٹیشن تھی جس میں یہی ایکسپلین تھا کہ آپ اگر اپنا بزنس آئرلینڈ میں سیٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کو کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. کیونکہ ون آف دا بینیفٹ ہے کہ وہاں پہ 12.5% لوئسٹ ٹیکس ہے, تو لوگ اس لیے کمپنی سیٹ اپ کرتے ہیں. تو دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ ناؤ. سر اگر ہم اسی طرح کا ایک پروگرام کریں یا اس طرح کے پروگرام بنائیں گے, انیشیٹو لے کہ برنگ بزنس ٹو پاکستان, تو اسے آپ کس طرح پریزنٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ پاکستان کے معیشت کو بھی جانتے ہیں, اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. تو اگر اس طرح کو انیشیٹو لیا جائے کہ برنگ بزنس ٹو پاکستان, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا 4 موقع کسی بزنس مین کے لیے, سرمایہ کار کے لیے, کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں؟ ایگزیکٹلی بیسیکلی ریسنٹلی جو نا ابھی وہاں پہ جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے, شجاع عالم صاحب, وہ میرے اچھے دوست بھی ہیں اور گولف کھیلتے ہیں میرے ساتھ. انہوں نے میری پریزنٹیشن ایسی دیکھی تھی کہ یار تم کیا کرنے جاتے, روز کبھی ماسکو جا رہے ہو, کبھی نیو یارک جا رہے, کرتے ہیں کیا ہو. تو میں نے اس کو دکھایا, اس نے کہا یار دیٹس اے گڈ آئیڈیا. تو اس نے بھی یہی کوشچن کیا جو آپ نے کیا کہ یار اس طرح کی کوئی پریزنٹیشن ہم پاکستان کے لیے کیوں نہیں بناتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں تو بنا سکتا ہوں. تو لیکن اس کے لیے ایک یہ ہے کہ آپ کو جہاں پہ جو بھی چیمبر آف کامرس ہے, جو فارن منسٹری ہے, یا جو بھی, اس کو کچھ انیشیٹو لینا پڑے گا. بیشک بہت سارے میرے جیسے لوگ ہیں وہاں پہ جو سکسیزفل ہیں, جن کے پاس ٹیمز ہیں, آفسز ہیں, وہ شاید فری میں بھی کام آئی کین ڈو فار فری, ٹھیک ہے نا, فار مائی کنٹری, کہ آپ ان کو سپورٹ کریں کہ جی ہاں وہاں سے ہم لوگوں کو کریں, کوئی ایگزیبیشن میں اٹینڈ کریں, لیکن کچھ سپورٹ ہونی چاہیے پیچھے سے, گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی انسٹیٹیوشن کی طرف سے. کہ ریکگنیشن جب تک نہیں ہوگی تو میری وہاں پہ کون بات سنے گا. لیٹس سے ایک بندہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں 1 بلین کرتا ہوں, تو اس کو میں کہاں لے کے جاؤں؟ کیا کہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹ کال ہے جو میں وقت وہاں پہ تو ہے, ہم کال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آ جائیں جی, ٹھیک ہے. تو کیا یہاں پہ آپ کو یہ سیٹ اپ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے خیر انیشیٹو لیا ہے. آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ہی کمیونٹی سے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اپنے کمرشل آفیسر, انویسٹمنٹ آفیسر اپنے لوگوں کو بنائیں, ان کو کہیں یار آپ اس کی ایمبیسڈرز بنیں, اور پھر I'm sure it is possible. یہی نہیں ہے کہ فارنرز کو لے کے آئیں, بہت سارے رچ پاکستانی جو ہیں وہ بھی اب نہیں کر رہے ہیں بزنس, ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ یار تم تو خود تو انویسٹمنٹ کرو, وہ بھی کر سکتے ہیں. سر اگر ہم ایک سرمایہ کار کی بات کریں, ایک انویسٹر کی بات کریں, تو وہ پاکستان میں کیوں آنا چاہے گا؟ ہاں آبویسلی پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ اور بزنس کے حوالے سے دیکھا نہ جائے, اگر میں دیکھوں تو سب سے زیادہ مارجن یہاں پہ ہے, کیونکہ یہ ڈیولپنگ کنٹری ہے, بہت ساری فرنچائزز یہاں پہ نہیں ہیں, بزنسز یہاں پہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جیسے اوبر, کریم, یہ چیزیں آئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. ابھی آن لائن سیل کی فیسلٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ ملک ان کنٹریز کے اندر, تو ملکوں کے اندر تو ہر چیز میچور ہو چکی ہے. ہر بندے کے پاس کار بھی ہے, ہر بندے کی فرنچائز بھی ہے, ہر بندے کے گھر بھی ہے, ہر چیز ہے. تو وہاں پہ کوئی نیا آئیڈیا لے کے آنے کے لیے بہت کام کرنا پڑتا. میں ابھی یہ کام کر رہا ہوں, ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے, آپ سے بھی ڈسکشن ہوگی, کہ بزنس نیٹ ورکنگ, جو کہ جہاں پہ آپ بزنس کیسے لیتے ہیں. تو یہاں پہ ابھی کوئی نہیں ہے ایک دوسرے کو فون کرنا یا فیس بک یا ایڈورٹائزنگ ہے, تو وہاں پہ بزنس نیٹ ورکس ہیں. آپ جاتے ہیں, صبح میٹنگ کرتے ہیں, اپنی بزنس پچ دیتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. دس از سم تھنگ کین بی ڈن. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ان کنٹریز میں ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی نہیں.
سر اگر بزنس کنسلٹنسی کی بات کریں تو کلائنٹس کس طرح کے پرابلمس آپ کے پاس لے کر آتے ہیں؟ اس میں میرے پاس اسمال میڈیم انٹرپرائز نارملی ہوتے ہیں جس میں آپ نے بڑے بھی ہیں. اگر لیٹ سے آپ نے جہاز خریدنا ہے, وہاں پہ آپ نے ایئر کرافٹ خریدنا ہے, ایئر کرافٹ لیزنگ کا کام, تو آپ کو کمپنی بنانی پڑے گی وہاں پہ, تو یہ بھی ایک ون آف دا کلائنٹ ہے. اور اگر آپ نے یہاں سے کوئی چیز بھیجنی ہے یا امپورٹ کرنی ہے وہاں سے, تو وہ بھی ون آف دا کلائنٹس ہمارے ہیں. ان کے لیے ہم کمپنی سیٹ اپ کرتے ہیں, کمپنی فارمیشن ان کا کام کرتے ہیں, ان کے ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں. پھر اگر آپ آرٹسٹ ہیں, اگر آپ آئی پی ہے, سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی کمپنی ہے, اپنے آئی پی کو ہولڈ کرنا ہے, وہاں پہ سافٹ ویئر کو لانچ کرنا ہے, تو اس کی کمپنی جو پیچھے جو بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ سارے ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں. سر اگر ہم پاکستان کی معیشت دیکھو ایز اے جنرل, اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ کے خیال میں ہماری معیشت جا کہاں رہی ہے؟ یہ تو انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اس وقت بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے, پیپل کے اندر, بزنسز کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. تو یہ کانفیڈنس کو تو ریسٹور کرنا پڑے گا. کہ بزنسز تو بہت زیادہ جو ایون کہ اسٹاک مارکیٹ سے لے کے ایون بزنسز تو اس طرف کو جاتے ہیں. آپ ایون اسمال دیکھ لیں ایگزامپل, کہ جہاں زیادہ رش ہوگا لوگ ادھر ہی جاتے ہیں. اگر آپ خود ہی ان کو بتائیں گے کہ یہ نہیں چل رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ بھی فیل ہو رہا ہے, وہ تو لوگ نہیں آئیں گے. تو معیشت اس وقت تو آبویسلی کوئی پازیٹیو وے میں نظر نہیں آتی ہے. تو میں تو جب بھی یہاں پہ آتا ہوں تو میری سب سے یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ یار کہ ہم غریب کیوں ہیں یا کیوں نہیں چل رہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹریک پہ ہی کیوں نہیں ہیں. یار ہم تو اس ٹریک پہ نہیں ہیں. اب ایک غریب سے یوکرین کے کنٹری میں گیا تھا میں 3 ویک پہلے, اور وہاں پہ انڈر گراؤنڈ 100 سال پہلے بنی ہوئی تھی. تو 100 سال پہلے انہوں نے انڈر گراؤنڈ بنا دی تھی, اور ہمیں اس وقت تک واش روم کا کنسیپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آبویسلی وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. یہ سب سے مین چیز ہے. اور لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنی ہے. سپورٹ کی کیا فیسلٹی ہے؟ اگر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہوں, کون سی انویسٹمنٹ یہاں پہ ایڈوائزری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, کہاں پہ لوگ, وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کو ایڈوائزری کمیٹی ملے گی, آپ کو چیمبرز ملیں گے, آپ کو ہر چیز ملے گی. یہاں پہ تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ڈسکریجمنٹ ملے گی. جو ڈسکریجمنٹ ہے یہ بھی تو ہماری معیشت کو خراب کر رہی ہے. سر ایک انٹرسٹنگ اسٹوری تھی آپ کی کہ آپ نے کہا کہ نا میں نے انگلش جو ہے نا بڑے ایک انٹرسٹنگ وے میں سیکھی جب آپ وہاں پر تھے. تو میں چاہ رہا تھا ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا کہانی تھی. جب شروع میں گیا تو مجھے انگلش نہیں آتی تھی, تو میں نے سوچا یار کہ ہمیں سینٹنسز وغیرہ تو اسکول کالج میں پڑھے تھے تو آتے تھے, لیکن ووکیبلری نہیں تھی نا. تو میں یہاں سے ایک ڈکشنری لے کے گیا تھا, پاکٹ ڈکشنری. تو میری جیب میں ہوتی تھی اردو انگلش, تو میں نے اس کو رٹا لگانا شروع کر دیا. تو میرے دوست پوچھتے کہاں پہنچے ہو, میں نے کہا جے پہ پہنچ گیا ہوں, ابھی کے پہ پہنچ گیا. تو میں نے اس پوری اسٹار ڈکشنری کو روز رات کو بیٹھ کے, جب میں سیکورٹی کی جاب کرتا تھا تو اس کو ایک رٹا لگا دیا میں نے. وہ میری ون آف میری ہیلپ فل تھی. سر ایک آخری کویشچن, آپ نے کہا کہ میں نے جناب قاسم علی شاہ صاحب سے بہت سیکھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں اگر آپ تھوڑا سا ان کو الیبوریٹ کر دیں تاکہ جو لوگ باقی ہیں وہ بھی ان سے سیکھ سکیں کہ آپ کی زندگی میں انہوں نے کس طرح ویلیو ایڈ کی. دیکھیے جو ریپیٹیشن جو آپ کو بار بار سننا ہے. ہم نے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انکلوڈنگ می جب ہم تھے تو کیا ہوتا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتا, تم یہ کام نہیں کر سکتے, اور خیال کرنا, دھیان کرنا, ہمارے اندر یہ کوڈ بن گیا کہ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے بس جاب کا ہی سوچنا ہے, اسے باکس سے باہر سوچنا نہیں ہے. تو یہ ون آف دی یہ اسٹوری وہ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو صحیح سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں ادھر آتا ہوں, اپنے دوستوں سے بیٹھتا ہوں, میں بیٹھتا ہوں, یار یہ ابھی بھی 20 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں, کیوں نہیں باکس سے باہر, کہ ایوری تھنگ از ہیئر. اف یو ڈونٹ تھنک آؤٹ آف اٹ, اف آپ ویژن نہیں کریں گے, آپ ڈریم نہیں کریں گے, تو یو کین نیور گیٹ اٹ. تو یہ جو چیزیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار اپنے باکس سے باہر سوچو, آپ پازیٹیو رہو, نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے, لیٹس ہیلپ پیپل, سپورٹ پیپل. ٹھیک ہے. گروتھ کا سوچو. تو یہ وہ چیزیں, اور پھر ان جو ہمارے اندر کوڈ بچپن میں ہمارے والدین سے یا ادھر ادھر سے ہم گزار کر لیتے ہیں کہ ہم سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اچھی ہے, اور اس پہ اوور کم قابو کرنے کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو رپیٹ کرنا پڑتا ہے. یا تو خود رپیٹ کرو شیشے کے سامنے, یا کسی کو سنو. تو یہ جو بار بار رپیٹ کرتے ہیں, جو میں ان کی اکثر سنتا ہوں کہ یار یہ, تو یہ رپیٹیشن جو ہے یہ آپ بہت ہیلپ فل ہے لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بہت ہیلپ فل. سر بہت بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دوستوں میں امید کرتا ہوں جو لوگ بڑا خواب دیکھتے ہیں اور اپنے خواب کو حقیقت بنانا چاہتے ہیں, ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.